हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो कि सब नामों से आला है, उस यीशु नाम में मैं और पादी महबूब आपको वेलकम कहते हैं। जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग आपको भी। और एज यूजुअल यू लुकिंग सो हैंडसम। खुदा गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग, अच्छा थैंक यू। लगता है जी, खुदाम के खादम, खूबसूरत खादम अच्छे लगते हैं। जरा तैयार श्यार हुए हों तो अच्छा लगता है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मेरे भाइयों, हम आपको बताते हैं कि ये जो ब्रेकफास्ट शो है मंडे टू फ्राइडे आपके लिए पेश किया जाता है। सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है। हम मिलकर खुदा का पाक कलाम बांटते हैं। ये जिंदगी की रोटी है, ब्रेड ऑफ लाइफ। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, और जब हम अपनी फिजिकल नीड की बात करते हैं, नरिशमेंट की बात करते हैं, सो दिस प्रोग्राम इज फॉर द सेक ऑफ योर स्पिरिचुअल नरिशमेंट। आपकी जो रूहानी जो जरूरत है, ये उसके लिए हम लेकर आते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने दोस्तों का जो कि मेरे साथ इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। हर रोज खुदाम का पाक कलाम हम आपके लिए लेकर आते हैं। पादी महबूब साहब का ताल्लुक न्यू पोर्ट से है और वहां पर खुदा की खिदमत करते हैं, और इस माध्यम से बाइबल टीवी ग्लोबल से आपके लिए खुदा का जिंदा पाक कलाम लेकर आते हैं। तो अजीजों, आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें और बरकत पा सकें। तो इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस बात को जो है वो देखें कि छोटी सी एक एफर्ट है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा भी। देख रहा हूँ कि कराची से और यूके से जो हमारे दोस्त हैं, आपके प्यार करने वाले जी बहुत ज्यादा जो है वो शामिल हो चुके हैं। पास्टर जैन जो हैं वो भी हमारे कंट्रीब्यूटर हैं और प्रोग्राम में शामिल होते हैं, खुदा का पाक कलाम पेश करते हैं। तो बाकी जो हमारी कलीसिया के जो लोग हैं और जो रेगुलर हमारे कंट्रीब्यूटर हैं, उन सबको वेलकम कहते हैं। तो अजीजों, बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये काम हम सबको मिलकर करना है, तभी हम कामयाब होंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज एक खूबसूरत डिवोशन से करते हैं। मैं खुदा उनके पाक कलाम में से चंद आयात जो हैं वो आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। ये आयात एक चुनौती है, एक चैलेंज है, एक अवेयरनेस है। तो पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को, जहां पर बुत प्रस्ती थी, जहां पर लोग जो नए जो मसीही हुए थे, वहां पर जेंटाइल्स थे, न्यूली कॉन्वर्ट जो थे क्रिश्चियन से, जो कि यहूदियत से मसीहत को उन्होंने कबूल किया और यहूदी मजहब से वो आए मसीहत में। कुछ लोग जो थे वो रोमन से, ग्रीक थे, पर्शियन थे, उन्होंने खुदा को कबूल किया। तो उन सबको एक नसीहत जो है पौलुस रसूल करते हैं। वहां पर बड़े बड़े मंदिर थे और लोग वहां पर जाते थे, और ये एक उनके लिए एक वार्निंग थी। देखिए खुदा का पाक कलाम इफिसियंस का 5 बाब उसकी 15 से 21 आयत तक खुदा के पाक कलाम हम देखेंगे। यूं मरकूम है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। खुदा उनकी खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आमीन। फिशिंग जो है एक बड़ा ही तकलीफदेह काम है। अगर वो लोग जो कि जिनको शौक है मछली पकड़ने का, वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इसके लिए बड़ा ही जो है ना सब्र दरकार होता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने जो मछेरे हैं उनको चुना, उनके अंदर बड़ा सब्र होता था, और बड़े दिलेर होते हैं जो कि पानी में उतर कर तो वो मछलियों का शिकार करना और तूफानों का मुकाबला करना, और फिर ये है कि वो लगा के जाल जो है ना कोई मछली काबू आएगी। तो कुछ लोग तो जो है वो उनकी ये हॉबी होती है, कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, पीस एंड काम के लिए चलो जी जाएंगे, अपना टाइम वहां पे गुजारेंगे, मछली को हाथ आए या ना आए। एक शख्स इसीलिए किसी ने पूछा, कहते हैं भाई आप इनको मछली को पकड़ी है आपने कि नहीं? तो कहते हैं नहीं, मैंने तो कोई मछली नहीं पकड़ी। तो कहते हैं फिर आप सुबह से गए हुए थे और क्या आपने किया? चले यार, मैं तो बस गया था कि थोड़ा सा अपना वक्त जो है वो गुजार लूं आराम और चैन से, बगैर वहां पे शोर शराबे के। तो कुछ लोग दुनिया में इसलिए आए हैं वक्त गुजारने के लिए कि चलो जी वक्त गुजारना है और चले जाना है। कुछ लोग आए हैं विद द पर्पस
ان کا ایک مقصد ہے دنیا میں آنے کا. تو خدا نے کہا تھا کہ اب سے میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. تو کیا ہم اپنے وقت کو جو ہے وہ درست طریقے سے استعمال کر رہے ہیں؟ سیلف ایگزامینیشن، سیلف ریفلیکشن جو ہے نا بڑا ضروری ہے. اپنا محاسبہ کرنا، تجزیہ کرنا، اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جھانکنا، یہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. تو جو دیکھیں، جو باغبان کی میں جب بات کرتا ہوں، میں پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا پلانٹیشن کی، تو جو باغبان ہوتا ہے وہ بڑا چوزی ہوتا ہے کہ اچھا یار کون سی جگہ پر میں نے کون سا درخت لگانا ہے، کون سا پودا لگانا ہے، کس وقت لگانا ہے، اور کب اس کو پلانٹ کرنا ہے. تو ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، ایک سیزن ہے، اس میں وہ پلانٹ کرتا ہے اس پودے کو. تو ہمیں اپنا جو پرسنل ٹائم ہے اس کے بارے میں بڑا ہی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. کون سا وقت جو ہے وہ کس کام کے لیے ہے. جو سونے کا وقت اس میں سوئیں. خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے اس کتاب میں ہر چیز کا ایک وقت ہے. سونے کا ایک وقت ہے، جاگنے کا ایک وقت ہے. تو ہر ایک چیز کا جو ہے ایک وقت ہے. آپ اپنا وقت جو ہے وہ کیسے گزارتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں پیسے وہ انوینٹری جو بناتے ہیں نا اپنا، یا جو کہتے ہیں جی میں نے اپنی بک کیپنگ جس کو کہتے ہیں، میں تو اکاؤنٹنٹ نہیں، مجھے اتنا زیادہ اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کہ وہ بجٹنگ کرنا. ابھی دیکھیں ہمارے ملک میں بہت بڑا شور پڑا ہوا ہے رانگ بجٹنگ، رانگ جو ہے ڈیسیژن. تو یو کے میں ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. تو جب آپ درست طریقے سے اپنے ٹائم کی انوینٹری نہیں بناتے ہے نا، انوینٹری بڑی چیز ہے. دیکھیں جیسے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مختلف چیزیں پڑھیں، تو ان کی ہر ایک چیز کی کہ اچھا میرے پاس کون کون سی بکس ہیں، میرے پاس کیا کیا ہے. تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اچھا جی میری اسٹڈی میں کیا پڑا ہوا ہے، میرے وارڈروب میں کیا ہے، میری پاکٹ میں کیا ہے. تو اسی طرح آپ کو اپنے ٹائم کی انوینٹری بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. صبح اٹھتے ہیں، کیا کرنا ہے، آج میرے لیے پرائورٹی کیا ہے. کچھ لوگوں کی کوئی پرائورٹی ہوتی نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. کوئی پلان نہیں ہے. اگر کسی کے پاس جانا ہو تو اس سے پوچھیں جی کب آنا، کب آؤں، جو تو مرضی آ جاؤ ہے نا. تو گھر جاؤ تو بندہ گھر پہ نہیں ہوتا، میں تو مرضی آ جاؤ. تو یہ بہت غلط بات ہے. اپنے وقت کا خیال کریں، اس کی قدر کریں. اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. تو اپنے ٹائم کو درست طریقے سے استعمال کریں. اچھا انٹرٹینمنٹ سوشل لائف جو ہے آپ کی، اس میں آپ کا سوشل میڈیا ہے، ویڈیو گیمز ہیں، ٹیلی ویژن، یہ ساری ٹھیک ہے، ان کو ایک حد تک رکھیں. ان کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. کوئی بھی چیز جو اب اس کو اپنے اوپر امپوز کر لیتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے کہ نہیں جی میں اس کو بغیر رہ نہیں سکتا. تو اپنے ٹائم کی انوینٹری بنائیں، ایک ترتیب بنائیں کہ اچھا جی آج میرے کیا کام ہے، ان کی پرائورٹی سیٹ کریں. اچھا جی میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے، اور میں نے یہ کام جو ہے اس کو سب سے پہلے کرنا ہے. تو جو پہلے کرنے والے کام ہیں ان کو پہلے کریں، جو بعد کے کرنے والے کام ہیں ان کو بعد میں کریں. ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو وقت ہمیں محنت کرنے کا ہوتا ہے وہ ہم سو کے گزارتے ہیں، اور جو سونے کا وقت ہوتا ہے جب ہمیں آرام کرنے کا ہوتا ہے پھر ہم ایڑیاں رگڑتے ہیں، کام کر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے جو بزرگ ہیں میرے پاس آتے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 60+ کہہ لیں، 70+ ہے، بس سب کو کامیاب دو. اگر آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ درست طریقے سے استعمال کیا ہو تو پھر آپ اپنا بڑھاپا جو ہے وہ آرام کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اپنے وقت کی قدر کیجیے، وقت آپ کی قدر کرے گا. وقت ایک کموڈٹی ہے، ایک اثاثہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں. جو لوگ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے لمحات جو ہیں ان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. اپنے وقت کی قدر کیجیے، خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم دعا مانگیں، اور میں درخواست کروں قادر محبوب صاحب سے کہ وہ دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئیے ہم خدا آئیے ہم خدا ان کے حضوری میں جھکیں گے اور خدا ان کے سامنے مناجات پیش کریں گے. ہاللیلویہ، پریز. جلال سے بڑے زندہ جلالی آسمانی خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہوئے تیرے قدموں میں آتے ہیں. آج کی صبح کے لیے خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں خدا ہم نے تجھے خدا اپنے ساتھ پایا ہے. خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اس دن کو خدا تیرے نام سے شروع کرتے ہیں. اور خدا جتنے بھی لوگ خدا ہمارے ساتھ فیس بک پر ہیں یا یوٹیوب پر ہیں یا ٹی وی پر ہیں یا جس ریسورسز سے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں،
ان سب پر خداوند تیری برکت چاہتا ہوں. سننے والے کانوں پر خداوند تیری برکت ٹھہرے. اپنے روح کو خداوند تو نازل فرما تاکہ خداوند ہم مچھلیاں پکڑنے والے نہیں بلکہ ہم روحوں کو جیتنے والے بنے. خداوند وقت ضائع نہ کریں کیونکہ خداوند وقت بہت قریب ہے. تو جلد آنے والا ہے خداوند، اور تو کلیسیا کو اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے. دلہن کو وقت پر تیار ہونا چاہیے. اے خداوند ہم سب کو تو اپنی آمد کے لیے تیار کر تاکہ جب تو آئے تو ہم میں سے کوئی بھی شرمندہ نہ ہو بلکہ فخر کے ساتھ اے خداوند کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں. یعنی خداوند جتنے بھی خداوند اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں ان کانوں پر خداوند تیرا روح ٹھہر جائے، ان جسموں پر، ان بدنوں پر خداوند. ہاللیلویہ. اور تیرا روح خداوند انہیں چھوئے یسوع کے نام میں. اور خداوند میں پاس نوبل کو بھی تیرے لہو میں چھپاتا ہوں، تیرے خادم کو خداوند، خاص طور پر اس کی ساری خدمت کو خداوند او یسوع کے نام میں خداوند جو تیرے نام سے کرتا ہے اے خداوند اس کو اور برکت دے. ہاللیلویہ. تاکہ وہ اسی طرح خداوند آگے بڑھتا رہے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا رہے. اس پروگرام کو خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، یسوع المسیح کے نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے خداوند کی تمجید کرتے ہیں چرچ کوائر کے ساتھ مل کر. بہت ہی خوبصورت گیت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے. آئیے خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اور آپ بھی جہاں کہیں بھی ہیں اس حمد و ثنا میں خداوند کے لوگوں کے ساتھ مل کر خداوند کی ستائش کیجیے.
बने रहो तुम, बने रहो यस्सु में बने रहो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यस्सु में बने रहो। देखें, हमदो सना जो है उसकी बहुत ज्यादा अफादियत है, बड़ी जरूरत है। हम जब पुराने आदमी को देखते हैं तो वहां पर जो साज बजाने वाले होते थे, जो गाने वाले होते थे, जब वो गाते तो लोग अपने कदमों पे खड़े ही रह सकते थे। खुदा में जरूर शामिल हो जी, कोशिश करेंगे, बिल्कुल दूसरों को भी इनकरेज करेंगे। तो मोस्ट वेलकम, हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। एंड इट्स फ्री, और टॉप ऑफ दैट जो ये है कि प्यार से भरे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें असीरों की तरह लिए फिरता है, अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। खुदावंद तेरे खादम के लिए, पादी महबूब साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अपने बंदा के साथ हो। जब है खुदावंद तेरा बंदा तेरे मुंह की बातें तेरे लोग तक पहुंचाए, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदावंद तू सबके साथ होना, सबको बड़ी बरकत देना, यीशु के कारण नाम में, आमीन आमीन। जी पास्टर जी, ओवर टू यू, और खुदावंद का पाक कलाम जो भी खुदावंद ने आपको सौंपा है उसे आप लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। सबसे पहले मैं ग्लोबल टीवी का, बाइबल टीवी का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया कि हम इस प्लेटफॉर्म से मॉर्निंग शो में लोगों तक खुदा का पैगाम जो है, खुदा का कलाम जो है वो लेके आ सकें, बांट सकें। और जैसा कि मैंने पिछले सरमन में कहा था कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और ये काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है, और उसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता जाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ताकि हम आगे इसी तरह मिलकर जो है सब मिलकर खुदा उनका कलाम जो है वो सीख सकें। तो जो बादशाहियत का जब जिक्र आता है तो यीशु हमारा बादशाह है। हमने ये देखा है कि चूंकि हर जब भी क्रिसमस आता है, जो मसीही लोग हैं, जो नॉन मसीही हैं, नॉन क्रिश्चियन, उनको भी पता है जब क्रिसमस आता है तो हम एक बादशाह का सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वो दुनिया में आया है। लेकिन इससे पहले वो दुनिया में आता है, उसका पहला हिस्सा ये है कि वो उस बादशाह के बारे में, उसकी बादशाहियत के बारे में पहले से जो है वो पेशनगोइयाँ की गई, बताया गया। ये कलाम में उसकी बादशाहियत का पहला हिस्सा है कि उसके बारे में खुशखबरी दी गई, कौमों को बताया गया कि उसकी पैदाइश होगी, वो बादशाह होगा, और उसकी बादशाहियत का आखिर ना होगा। फिर हम ये देखते हैं कि बादशाह जो है वो इस दुनिया में आया। दूसरा हिस्सा उसका ये है कि बादशाह जो है वो दुनिया में आ जाता है। तीसरा हिस्सा उसका ये है बाइबल मुकद्दस में कि वो बादशाह अपने शागिर्दों को मुकर्रर करता है, और बादशाहियत का जो काम है, बादशाहियत नहीं, ये नोट कर लेना कि बादशाहियत जो है वो आपको या मुझे नहीं दी गई, बल्कि हमारे हवाले की गई है कि उसका जो मैसेज है, उसका जो पैगाम है, वो दुनिया तक पहुंचाना है। ये तीसरा हिस्सा है खुदा के कलाम में। चौथा हिस्सा ये है कि ये बादशाहियत का पैगाम जो है वो अभी तक जारी है, ये रुका नहीं है। जब से ये शुरू हुआ है अभी तक जो है वो जारी है। इसका जो आगाज था वो यीशु मसीह ने खुद किया, और उसके बाद फिर उसके शागिर्द, उसके बाद उनके शागिर्द वजह से जो है अभी तक जो है ये बादशाहियत का जो पैगाम है वो अभी तक जो है वो जारी है। और इसमें जो पांचवा हिस्सा है बाइबल का वो ये है कि बादशाह दोबारा आने की जो है वो तैयारी करवा रहा है हमारे से, आप से, हम सब से। और खुदा जो बादशाह है, यीशु जो बादशाह है, वो ये चाहता है
کہ ہم لوگوں کو اس کا پیغام اس کے آنے سے پہلے ان کے کانوں تک پہنچ جائے. ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب تک اس کا کلام جب دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچے تو وہ کونے کونے تک پہنچنے کا اب اس دور میں ہم جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے اور ریسورسز ہیں جس کے ذریعے سے دنیا میں جہاں جہاں پر بھی انسان بستے ہیں وہاں وہاں تک جو ہے خدا کا کلام جو ہے وہ جائے گا. ہاللیلویہ. بادشاہ جو ہے 5ویں حصے میں وہ تیاری کروا رہا ہے. چھٹا حصہ جو اس کا یہ ہے کہ جب بھی ہم زور ماریں گے, جب بادشاہیت کا پیغام لے کر آگے بڑھیں گے, تو جو چھٹا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا یا شیطان اس کی مخالفت کرے گا. وہ اس بادشاہ کے اور اس بادشاہیت کے خلاف کھڑے ہوں گے. آج بھی دیکھیں جو ابلیس کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی جو ہے وہ اس بادشاہیت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے وہ چلتے ہیں. پھر 7واں حصہ جو ہے, چونکہ 7 اس کو میں نے پوائنٹ اس لیے بنائے ہیں کہ 7 کاملیت کا عدد ہے, تو 7واں حصہ جو ہے یسوع مسیح جو ہے اپنی ابدی نہ ختم ہونے والی بادشاہیت جو ہے اس کو قائم کرنے والا ہے. اب وہ دوبارہ آنے والا ہے. ہاللیلویہ. تو آنے والے وقت میں مجھے پتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے اور سینئر پاسٹر جو ہیں یہاں تک, جیسے پاسٹر نوبل ہیں, پاسٹر گلبرٹ ہیں, پاسٹر اقبال ہیں, وہ آتے ہیں, اور ساتھ دوسرے بھائی بھی ہیں ذہین, وہ بھی آتے ہیں پاسٹر, اور وہ بڑے سینئر ہیں میرے سے, اور وہ آپ کے سامنے ضرور اس بات کو وہ شیئر کریں گے, رکھیں گے کہ واٹ از دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. یہ جو یسوع مسیح کی جو دوسری آمد ہے بیسیکلی یہ ہے کیا؟ یہ بادشاہ آ رہا ہے لیکن یہ ہے کیا؟ what are the signs of his coming؟ اس کے آنے کے جو سائن ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے ان باتوں کو جاننا. ہاللیلویہ. what will happen after his coming؟ کہ اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس ایسی بات ہے کہ جو ایماندار ہے اس کو جاننا چاہیے, پرکھنا چاہیے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. What is Isaiah chapter 35 said about the timing؟ اور یہ باتیں جو ہیں جو دوسرے خادم الدین ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. تو پچھلے پروگرام میں جو ہم نے بات کی تھی, اٹ واز دا کنگڈم آف گاڈ, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ دا نیو ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے اس میں جو بادشاہ ہے وہ ایک اور طرح کا بادشاہ ہے, وہ خدا خود ہی بادشاہ ہے بنی اسرائیل کا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے عہد نامہ کا جو بادشاہ ہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے, اور پرانے عہد نامہ کا جو بادشاہ تھا وہ اور طرح سے کام کرتا تھا. لیکن جو نئے عہد کا جو بادشاہ ہے کہ نئے عہد میں وہ حلیم ہے, اور وہ ہمارے لیے خادم بنا, اور جو ہے اس کے جو طریقہ کار ہے وہ بہت فرق ہے. ہاللیلویہ. تو اس کو ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا یوحنا 18 باب کی 36-37 میں کہ اس نے خود یہ فرمایا کہ میری بادشاہی جو ہے مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ, کہ میری جو بادشاہی ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے. ہاللیلویہ. تو اس لیے ہم نے جب دنیا کی بادشاہی کو دیکھنا ہے تو وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی بادشاہی جو اس نے خود کہہ دیا کہ یہ یہاں کی نہیں ہے. ہاللیلویہ. پھر لوکا 17:20-21 میں ہم نے دیکھا the kingdom of God is here. جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کیونکہ بادشاہ یہاں موجود ہے اس لیے جو کنگڈم آف گاڈ ہے وہ یہاں ہے. اور ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں, پچھلے سرمن میں نے ایک حوالہ جو تھا وہ غلطی سے غلط پڑھ دیا, جس میں وہ متی 16 باب کی 18 اور 19 آیت تھی, جبکہ میں نے مرکز کی 16, 18, 19 بول دیا. تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, جس میں پترس کو جو ہے کہا گیا ہے کہ تو پتھر میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا جو بناؤں گا, اور جو آسمان کی کنجیاں جو ہیں یعنی عالم رواں کی کنجیاں جو ہے میں تجھے دوں گا. تو وہ میں نے غلطی سے مارک کہہ دیا تھا, ایکچولی وہ متی تھا. ہاللیلویہ. تو آگے ہم باتیں جائیں گے تو we were actually talking about how the kingdom work. اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ پریچ کی جا رہی تھی, اور کس طرح سے یہ کنگڈم ہے وہ ورک کرتی ہے, کس طرح سے ہم نے اس کو تیاری کروانی ہے لوگوں کی, کس طرح سے لوگوں کو بتانا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خادم الدین جو ہے وہ فیل ہوتے نظر آتے ہیں. وہ ایکچولی پورے طور پر جو مسیحیت کا جو پیغام ہے, جو بادشاہیت کا جو پیغام ہے, وہ لائق طور سے ٹھیک طور سے ہم لوگوں کے سامنے ڈسپلے نہیں کر پا رہے.
پہلی بات تو ہمارے چرچز میں 3 باتیں جو لو جوائے پیس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی. لو جوائے پیس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں. ہاللیلویہ. اور ہمیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ چرچز میں 5-10 منٹ سے زیادہ سرمن نہیں ہوتا. پراپر ٹیچنگ دینی چاہیے. لوگوں کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرنا چاہیے. خادم الدین جو ہیں وہ پریچنگ کرنے کے بجائے جو ہے وہ انہوں نے چرچز کو سوشلائز کر دیا. وہاں جو ہے وہ ٹی بار چل رہے ہیں جی, وہاں جی یہ چل رہا ہے, وہاں گیمیں چل رہی ہیں جی, لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے. سو دیٹس کمپلیٹلی نان سینس. آپ جو مرضی کر لیں, جب تک ٹھیک طریقے سے میسج جو ہے بادشاہی کا لوگوں کو نہیں دیں گے وہ کام نہیں بنے گا. کیونکہ اس لیے کہ ابھی بھائی صاحب جو ہے بات کر رہے تھے, مچھیروں کی بات کر رہے تھے, مچھلی پکڑنے کی بات کر رہے تھے. تو مچھلی پکڑنے کے کئی طریقے ہیں بتائے گئے, اور کئی طریقوں میں یہ ہے کہ جب تک وہ درست طریقہ نہ اختیار کیا جائے مچھلی آپ کے ہاتھ میں نہیں آتی. اسی طرح جو ہے آپ کچھ بھی کر لیں, جب تک صحیح طریقے سے بادشاہی کا پیغام جو ہے لوگوں تک نہ پہنچایا جائے, لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے اپنے آپ کی کریکشن بھی کرنی چاہیے. ہاللیلویہ. چونکہ آسمان کی بادشاہی ہے وہ قریب آ گئی. ہم نے اگزامپل کے طور پر دیکھا, جو کوئی بھی بچے کی طرح بادشاہی کو قبول نہ کرے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہاؤ دا کنگڈم ورک. ایکچولی ہم نے نیکودیمس کی مثال بھی لی, لیکن آج ہم ایک اور بات جو ہے وہ خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے. متی کی انجیل اس کا 10ویں باب کی 7ویں آیت سے اور 11ویں آیت تک جو ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, اور یہاں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے پچھلے سرمن کو. ہاللیلویہ. اس میں لکھا ہے اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا ہے. ہاللیلویہ. کیا لکھا جی؟ چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. شاگردوں کو یہ مشن دیا گیا تھا, شاگردوں کو یہ بتایا گیا تھا. آج کل کے دور میں کہہ رہے ہیں کہ چرچز کو یہ حکم ہے, یہ کرنا ہے. ہاللیلویہ. چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. لکھے بیماروں کو اچھا کرنا. کس نے کرنا ہے؟ یسوع نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے؟ یسوع نے کس کو یہ ذمہ داری لگائی؟ یہ آپ کی ذمہ داری تھی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں, جب بھی کوئی شخص پاسٹر کے پاس آتا ہے یا کسی ڈیکن کے پاس آ جاتا ہے دعا کے لیے چرچ میں, اور اس کو شفا نہیں ہوتی, تو اس کو بتایا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کا ایمان بڑا کمزور ہے, اس لیے آپ کو شفا نہیں ہو رہی. میرے عزیزو, یہاں جو بیمار شخص ہے اگر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تو جو ایک کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اس کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کیوں آپ کے پاس آیا؟ کیوں آپ کے پاس آ کر وہ درخواست کرنے لگا کہ جی میرے لیے دعا کریں؟ میرے عزیزو, ایسی باتیں کر کے ان کو نہ ڈالیں, کیونکہ اس کی شفا کے لیے اس کے فیتھ کی ضرورت نہیں ہے. جب یسوع نے لازر کو زندہ کیا تو کیا اس کا کوئی ایمان تھا؟ جب اس نے بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا تو کیا اس کا ایمان تھا؟ لڑکی کو زندہ کیا, اس کا ایمان تھا. پھر گنگی بہری اور اندھی روح کو نکالا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قدرت سے ہوتی ہیں جو خدا نے آپ کے ہاتھ میں کی ہیں. یہ کنگڈم کا میسج ہے, اسی سے آپ نے اس کی بادشاہیت کو جو ہے وہ پکا کرنا ہے. ہاللیلویہ. یہ میسج دینا ہے. لکھا ہے بیماروں کو اچھا کرنا, مردوں کو جلانا, کوڑیوں کو پاک صاف کرنا, بدروحوں کو نکالنا, تم نے مفت پایا مفت دینا. یہ کام ہمارے لیے بڑا مشکل نظر آتا ہے. ہم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو یہ سناتے ہیں جی مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے, مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. دیٹ از فائن, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ اور بات لکھی ہے, یہاں اور بات لکھی ہے. ہاللیلویہ. یہاں اجرت لے کر بیماروں کو اچھا کرنے کی بات کی گئی ہے. یہاں پر جو ہے بیماروں کے لیے کروسیڈ جو ہے وہ پیسے بڑے بڑے بٹور کر جو ہے اس کی بات کی گئی ہے. ایسا کرنا جو ہے یہ بادشاہی کو ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے. جیسے پچھلے کچھ دن ہوئے پاسٹر جی ایک مثال دے رہے تھے کہ کسی نے گورے نے ڈال دیا جی وہاں پر پیسہ 3 بلین کے قریب کہہ رہے تھے آپ کے لوگ جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ مسیحی ہو گئے. بٹ نان سینس. یہ اس طرح کی جب کروسیڈ کرائے جائیں گے تو اسی طرح کی پھر باتیں ہوں گی. تو یہ بالکل نان سینس ہے. یہ بادشاہیت کا پیغام نہیں دیا جا رہا, یہ آپ نے بزنس بنایا ہوا ہے. خدا کے کلام کو بزنس نہ بنائیں, بلکہ بادشاہیت کا جو پیغام ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ڈیلیور کریں, تاکہ خدا مند یسوع مسیح جب بادشاہ کے طور پر وہ آنے والا ہے تو وہ کلیسیا کو ایک دلہن کی طرح پائے اور تیار پائے. ہاللیلویہ.
खुदा के कलाम में लिखा है मुफ्त पाया हर मुफ्त देना, ये जो आपको गिफ्ट मिले होते हैं इनको मुफ्त बांटे। हालेलुया। किसी से जब मैं दुआ करता मैंने कभी किसी से पैसे की डिमांड नहीं की, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं इस बात को। हालेलुया। मैं रात के कई बहुत देर तक जो है कई दफा उनके लिए दुआ करता हूं। फिर लिखा है ना सोना अपनी कमर में बांध, अपने कमर बंद में रखना, ना चांदी ना पैसे। ये जो वर्कर हैं जो उसने बादशाह का पैगाम लेके आगे चलना है, ये उसके लिए है। मेरे चीजों हम यहाँ पर इसलिए नहीं बैठे कि हम जो खादिमुल दीन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको हम मस्के लगाएं। ये क्यों, मैं ऐसा पादरी नहीं हूं कि मैं लोगों को मस्के लगाऊं। जब कलाम की बात आएगी तो वो खालिस दूध की तरह आपके सामने रखा जाएगा। ये कलाम सिर्फ पास्टर नोबल के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, ये सब के लिए है। ये मेरे लिए भी है, पास्टर नोबल के लिए भी है, हम सब के लिए ये खुदा का कलाम है। और हमें इस पर चलना है। अगर नहीं चलते तो हम गलती पर होंगे, क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है ना सोना लेना, ना चांदी लेना, ना पैसा लेना रस्ते के लिए, ना झोली लेना, ना दो कुर्ते, ना जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। अब वो बात आई ना, मजदूर जो है उसके लिए आगे लिखा क्या है, आगे लिखे और जिस शहर या गांव में दाखिल हो दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, यानी रिच आदमी है, और जब तक वहां से रवाना ना हो उसी के यहाँ रहना। यहाँ ये तो नहीं लिखा कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, जो रिच बंदा मिले उसको बस ठग लेना, उसको बोलना जी मैं आपके लिए दुआ करने के लिए आया हूं, इतना चंदा मुझे दें। तो ये बादशाहियत का जो पैगाम है इस तरह से नहीं दिया जाता। हालेलुया। तो हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु जो है वो आने वाला है। निकोदेमस की मिसाल हमने पिछले प्रोग्राम में भी दी थी, ये देखा था कि उसको यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, ये बादशाहियत का पैगाम है। इस पैगाम को लेकर जो लोग हैं उनको आगे निकलना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए और उनको बादशाहियत का पैगाम देना चाहिए कि अनलेस यू बोर्न अगेन यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक आप नए सिरे से पैदा ना हो आप खुदा की बादशाही को देख नहीं सकते। दाखिल तो बाद में होंगे, जब कोई अंधा है, अंधेरे में है, इस दुनिया के अंधेरे ने उसको अंधा किया हुआ है, तो जब वो देखता नहीं है तो वो दाखिल नहीं हो सकता। तो जब तक वो नए सिरे से पैदा नहीं होता वो देखेगा नहीं, जब वो देखेगा तो फिर वो बादशाहियत के पैगाम को कबूल करेगा। इसके लिए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इमाल की किताब में चलते हैं जी, 2 बाब में देखें कि उसी पैगाम को किस तरह से जो है वो शागिर्द हैं वो प्रीच करते हैं। 2 बाब की हम देखते हैं 36 और 39 आयत में। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया था तो उस वक्त शागिर्दों को खास मसा दिया गया, उनको मिशन दिया गया। वो डरपोक बनकर जो बैठे हुए थे दुआ में, उनमें दलेरी आ गई। वो पतरस, इसने यीशु का 3 बार इनकार किया। ये वही पतरस यहां पर बात कर रहा है। अब वो कहता क्या है, देखे जी। अब हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, यानी जो बादशाहियत का जो मैसेज था, जो कलाम था, वो समझ रहे थे, वो अपनी अपनी बोली में समझ रहे थे। वो बादशाहियत का जो कलाम था वो प्रीच किया गया वहां पर। जब उनके दिलों पर चोट लगी तो लिखा है और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि आए भाइयों हम क्या करें। जब बादशाहियत का कलाम लोगों के सामने रखा जाता है तो लोगों के दिलों में फील होता है, लोगों को फील होना चाहिए। हालेलुया। और वो पूछने लगे कि हम क्या करें। अब हम देखते हैं कि वो कहता है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि आपको बादशाह के बारे में मालूम है, आपको बताया जा चुका था। पुराने जो नबी थे, अंबिया थे, उनका कलाम में ये उसके बारे में लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि वो आने वाला है, वो जन्म ले चुका है, वो आ चुका है, उसने हमारा फिदिया दे दिया है, अब वो दोबारा आएगा अदालत करने के लिए। तो मेरे अजीजों, वो कहता है कि तौबा करो और तुम में से हर एक के लिए लिखा है अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूह कुदस तुम नाम में पाओगे। हालेलुया। अब होता क्या है कि ये मैसेज जो है हमने गैर अक़वाम के सामने रखना है। ये मैसेज जो है
बनी इसराइल के लिए रखना है, ये मैसेज है हम जो भटके हुए लोग हैं उनके लिए रखना है। लेकिन होता क्या है, हम खादमुल दीन जो है बपतिस्मे पर लड़ाई करते हैं। हमने देखा जब पाकिस्तान में वीडियो में हम कई दफा देखा है कि जब न्याज बांट रहे होते हैं तो वहां लड़ाई हो जाती है, किसी वो बल्कि वो गिरी जाती है, बिरयानी बांट रहे होते हैं तो नीचे गिर जाती है, इतनी वो लड़ाई होती है एक प्लेट की, किसी ने उधर से पकड़ा था, किसी ने उधर से पकड़ा होता है। ये हमारे जो खादमुल दीन है, ये बपतिस्मे से, रूह कुद्दस की टीचिंग से, इन बातों में आपस में झगड़ते रहते हैं। अब मुझे बताएं कि आप ये मैसेज आप कैसे लोगों को समझा सकते हैं। एक पादी साहब जो है एक घर में जाता है, वो कहता है जी बपतिस्मा लेना जो जरूर है। दूसरा जाता है नहीं जी कोई जरूरत नहीं है, आपका तो बपतिस्मा हो चुका है। तीसरा जाता है कहता है जी रूह कुद्दस के बारे में इस तरह नहीं लिखा है, इस तरह लिखा है। तो वो बंदा जो है वो मोर कंफ्यूज हो जाता है। और मैं ये कहता हूं कि जो सीखने वाले हैं उनसे मैं कलाम करना चाहता हूं, प्लीज एक ही बंदा रखें। अगर आप घर घर का पानी पिएंगे या हम खाना खाएंगे तरह तरह के, तो पेट भी खराब हो सकता है, दिमाग भी खराब इसी तरह हो जाते हैं। आप एक ही चैनल से टीचिंग लें, एक ही जगह से टीचिंग लें, ताकि अंदर जो है आपके अंदर एक तरह की जो टीचिंग डेवलप हो। बादशाहियत का जो पैगाम है वो लायक तौर से, ठीक तौर से आपके अंदर उतरे, ताकि आप तौबा करें जिस तरह और नए सिरे से पैदा हो, बपतिस्मा लें और अपने आप को जो है रूह कुद्दस से मामूर करें और खुदा की बादशाही के वारिस बन जाएं। हालेलुया। फिर आगे लिखा है कि ये वादा जो है और तुम्हारी औलाद उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और ये वादा जो किया गया है, बादशाहियत का जो पैगाम है, ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं था, ये हम सब के लिए, दूर के लोगों के लिए, सब के लिए जिनको हमारा बाप जो है वो अपने पास आने की दावत देगा। हालेलुया। और हम इसके लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वे खुदा के कलाम में लिखा है रोमी 14:17 में, वे खुदा की बादशाही या खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मकूफ है जो रूह कुद्दस की तरफ से होती है। खुदा की बादशाही को समझे तो सही कि खुदा की बादशाही है क्या। ये मेल मिलाप है, ये रास्तबाजी है। हालेलुया। ये खाने पीने की बात नहीं है, जिसने सूर खा लिया ये खुदा की बादशाही से बाहर है, इसने गाली दे दी ये खुदा की बादशाही से बाहर है। एक दूसरे को कंडम ना करें, बल्कि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखें, रास्तबाजी को बांटें। रास्तबाजी जो है ये शेयर करने वाली चीज है, इसको बांटें। अगर मैं रास्तबाज हूं तो मैं अपनी रास्तबाजी जो है लोगों के सामने रखूं, उनसे बांटूं, ताकि उस मेरी रास्तबाजी से लोगों को फायदा पहुंचे। हालेलुया। के बाद हम अपनी रास्तबाजी अपने अंदर ही रखते हैं। पहला करंथियों 15:50 में लिखा है, भाइयों मेरा मतलब यह है कि गोश्त खून जो है खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकता और ना फना जो है बका की वारिस हो सकती है। तो ये चीजें जो है ये इधर ही रह जाएंगी। अपनी फिक्र करेंगे, अगर मैं आज जो है मेरी जान निकल जाती है, मैं मर जाता हूं, तो मेरी रूह के साथ क्या होगा। अपनी आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करना है। हालेलुया। मत्ती 5:3 में लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। अपने आप को जो है वो दिल के गरीब बनाएं। हालेलुया। अपने आप को रास्तबाजी जो है उसको पहन लें, ताकि हम खुदा की बादशाही के काबिल हो जाएं। क्योंकि जो शख्स बादशाहियत के पैगाम को कबूल नहीं करता वो बादशाह को रद्द करता है, याद रखें। और बादशाह आने वाला है। अब बादशाह जान देने के लिए नहीं आ रहा, ये बात याद रखें। बादशाह जो है यीशु वो जान देने के लिए नहीं आ रहा, वो आपके लिए और दुख उठाने के लिए नहीं आ रहा। वो अपनी बादशाहियत काम करेगा और वो अदालत करेगा और रास्ती से अदालत करेगा। जिन लोगों ने उसको कबूल किया उनको तो वो उसके फर्जंद बनने का हक बख्शेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, पैगाम को नहीं माना, तौबा नहीं की, अपने आप को खुदावंद को नहीं दिया, वो तो बादशाही से बाहर रह जाएंगे, अंधेरे में डाले जाएंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और सजा के वारिस होंगे। तो जजमेंट होने वाली है, यीशु मसीह आने वाला है। हमें अपने आप को तैयार करना है और करते रहना है। अंबिया का जो कलाम देखिए लूका 16:16 में लिखा है, शरीयत अंबिया यूहन्ना तक रहे, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होता है। बादशाहियत में दाखिल होना है। हालेलुया। और जोर मारें और अपने ऊपर वर्क करें। मेरे जीजो, हमने अपने ऊपर वर्क नहीं किया तो हम अंधेरे में रह जाएंगे, हम बाहर रह जाएंगे, क्योंकि यीशु बादशाह वो राजा आने वाला है।
اگر ہم تیار نہ ہوں گے تو ہم باہر رہ جائیں گے. ہاللیلویہ. اگلے چونکہ یہ بادشاہیت کا پیغام جو ہے یہ تو بہت آگے ہے، لیکن اگلے سرمن میں آپ کے سامنے جو ہے بادشاہیت کا پیغام جو ہے وہ تمثیلوں سے بیان کروں گا تاکہ ہم جو ہے اس کو اور مزید سمجھ سکیں. جی بھائی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے، سننے والوں پر برکت ٹھہرے. آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے. جی بہنوں بھائیو، یہ ضروری بات ہے کہ جو خداوند نے ہمیں برکت دی ہے، جو محبت، جو راست بازی خداوند نے یہ اس کی راست بازی جو ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے. جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ یہ ایسی چیزیں جو کہ ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ راست باز ہے. راست بازی کیا ہے؟ سچائی ہے. تو یسوع مسیح جو ہے وہ ایک سچائی ہے، اور یہ جو ٹروتھ ہے، جو راست بازی ہے، اٹس ناٹ اسٹیٹک، اور یہ محدود بھی نہیں ہے اور ساکن بھی نہیں ہے. اس کو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. یہ ایک سچائی ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ یسوع المسیح ہماری زندگی کا بادشاہ ہے اور وہ بہت جلد آنے والا ہے. اس سچائی کو آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس کو لوگوں کے ساتھ بانٹیں تاکہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ایڈڈ ویلیو، آپ کسی کی زندگی میں ویلیو جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں، اس کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ پاکیزگی میں، راست بازی میں بڑھیں اور ترقی کریں. تو بس اب یہ جو راست بازی کا پیغام ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی شخصی جو راست بازی ہوتی ہے، میں نے بتایا جیسے کہ یہ ہماری راست بازی نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہے، یہ اس کی سچائی ہے جو ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جو راست بازی، اپنی پاکیزگی جو ہے اس پر زیادہ تکیہ کرتے ہیں، اور خداوند کی جو راست بازی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے؟ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے؟ جی بنیادی وجہ یہ ہے بھائی صاحب کہ رانگ ٹیچنگ، چونکہ لوگوں کو بتایا کچھ اور جاتا ہے. جو خادم الدین ہے میں تو وہ کہوں گا کہ وہ رول ماڈل ہونے چاہیے. ہم جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے راست بازی آگے رکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ پہچانیں گے، کیونکہ لوگوں نے خادموں کو فالو کرنا ہے. لوگوں کا قصور نہیں ہے، جو ان کو سکھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، وہ تو وہی سیکھیں گے. کیونکہ ہم جو ہے اپنی راست بازی پر ضرور تکیہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے کو بڑے کلیور سمجھتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ رانگ ٹیچنگ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. جی میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. میں نے بھائی کہ میں ایک سیمنری میں تھا، میں وہاں پر ایک خدا کے خادم آئے اور سو کالڈ بشپ، تو وہ کسی مریض پہ ہاتھ رکھ کے تو دعا کر رہے تھے، اور دعا یہ کرتے کہ آئی کمانڈ یو ہولی اسپرٹ کم انٹو دس مین. تھے پاکستانی پنجابی، اور وہ انگلش میں پیغام دے رہے تھے، ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا ٹرانسلیٹر کے جی آپ میرا ٹرانسلیٹ کریں. تو میں تھوڑا سا میرا بلیا بھی تھوڑا سا مختلف تھا، نیا نیا میں سیمنری میں آیا تھا، داڑھی میں نے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو جا کے تو کہا بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ ڈر گیا کہ بھی یہ پتہ نہیں کہ مولوی صاحب پر چڑھ رہے ہیں اسٹیج پہ. میں نے کہا کہ آپ خدا کے پاکرو کو کمانڈ کر رہے ہیں، مطلب آپ دعا کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اس کو شفا دے، تو آپ کمانڈ کریں کمانڈ یو ہولی اسپرٹ کم انٹو دس مین. تو یہ جو ایسے جو استاذہ ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، پریچر ہیں، جیسے کہ پیسے بتایا کہ ان کا پیٹ ان کا خدا ہے، تو ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ نے میرے ساتھ تصویر کھنچوانی دیتے ہیں پیسے دیں، گروپ میں تصویر کھنچوانی دیتے ہیں پیسے ہوں گے، میں آپ کے گھر آ کے دعا کروں گا دیتے ہیں پیسے. یہ سچ ہے، یہ واقعات جو ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں پیسے بھی یہ کیا ہے جی. تو اگر آپ نے کسی گھر جا کے دعا کرنی ہے تو اس کا فیس وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نہیں، اگر ہاسپٹل سے آپ گھر پہ جاتے ہیں تو اس کی فیس ہوتی ہے جی، اگر آپ کلینک میں جاتے ہیں تو فیس ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو یہ جو کلام ہے اس کو اس طریقے سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال نہ کریں، اس کو نہ بیچیں. اور خداوند کی جو راست بازی ہے، خداوند نے اپنے آپ کو دے دیا. اگر وہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں ہمیں بچایا. تو آج دور یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور یسوع کو ہم جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں. بھائی صاحب میں یہاں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں خیال ایک ویک ہوا ہے کہ کسی بہن نے مجھے پاکستان سے فون کیا دعا کے لیے. تو انہوں نے خادموں کے نام لینا جو ہے چینل پر اچھا نہیں لگتا، تو انہوں نے کسی خادم کو بلایا، انہوں نے بولا جی 1,00,000 روپیہ لگے گا اگر وہ آئے گا تو دعا کرے گا. انہوں نے گھر میں بلایا، 1,00,000 روپیہ اس نے لیا اس سے، اور بہن کو شفا نہیں ہوئی. میں نے تو خود اپنی جی سچویشن ہے. I think we should actually from our platform highlight these problem تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ایسے لوگ مداری کر رہے ہیں، ان سے بچیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے.
مجھے کسی خادم میں جب فیس بک پہ میرا پتہ چل گیا، جب پاکستان آیا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ آئیں، میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے. تو خیر میں گیا وہاں پہ، بڑا کیجول میں رہتا ہوں جب وہاں پہ جاتا ہوں کیونکہ ڈر ہی ہوتا ہے. تو میں جا کے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی وہ کدھر ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ موبائل پہ گیمز کھیل رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا. ساتھ وہ بیچارے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے، غریب لوگ تھے، تو وہ دعا کے لیے کہہ رہے تھے. تو وہ جو پاسٹر صاحب تھے وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھتے اور بس پتہ نہیں ساتھ ساتھ گیم بھی وہ اپنا کھیلے جا رہے تھے. تو اس کے بعد چھوٹی سی ایک باسکٹ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، چل اس میں پیسے ڈال دیں. تو خیر میں نے جب ان سے پوچھا کہ جی کدھر ہے پاسٹر جی، وہ تو نہیں ہے ادھر. ان کی سیکرٹری آئی ہے، اس نے کہا جی ایک یونٹ سے پادری صاحب آئے ہیں، تو یہ ان کا نام ہے، تو ان کو بٹھانا، آپ کے پادری صاحب آ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں ہی ہوں، جی میں آیا ہوں ادھر سے. تو وہ ایک دم سے وہاں پہ ان کے بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اچھا جی آپ ہیں جی پادری نوبل، تو مجھے اپنا کارڈ تو دے دیں. میں سے پوچھا بھی نہیں بھائی آپ کہاں سے آئے ہو، پانی پینا ہے، گرمی ہے کہاں. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ لوگوں سے پیسے بٹور رہے تھے. ہمارے اپنے اندر پہلے تو ہم غیر قوموں کو دیکھتے تھے کہ وہ مزاروں پہ لوگوں نے جانا، وہاں پہ پیسے اکٹھے کرنے ان سے، اور قبر پرستی اور یہ جو پیر پرستی ہے. لیکن اب ہمارے اندر بھی یہ پیر پرستی آ گئی ہے. اچھا میں اس بات کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات بانٹ رہا ہوں، میں کسی کو بھی یہ اس طریقے سے وہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن خدا را میں ایک بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پلیز اس کو سٹاپ کریں. یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے. جو کوئی بھی اس ویڈیو کو وائرل کر رہا ہے، میری اسے درخواست ہے کہ وہ اس ویڈیو کو سٹاپ کریں. اور ویڈیو یہ ہے کہ بشپ سیالکوٹ جو ہیں وہ باہر کھڑے ہیں، ڈائسس آفس کے ہیں یا جہاں پہ وہ کھڑے ہیں، وہاں پر ایک ہنگامہ ہو رہا ہے، آرگومنٹ چل رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بشپ صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں. بشپ صاحب ان کو منع کریں، گالی نہ دیں. اور وہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے پراپرٹی کی سیل کے بارے میں. وہ کہہ رہے نہیں پائے بشپ صاحب نے جی یہ جگہ بیچ دی ہے اور اس پہ قبضہ کروا دیا ہے. جو بھی واقعات ہو رہے ہیں یہ صرف سیالکوٹ ڈائسس کی بات نہیں ہے، باقی جو ان کی باتیں ہیں، یہ زمینیں جو ہیں بیچی جا رہی ہیں، نقصان ہو رہا ہے. لیکن میری آپ سے یہ درخواست ہے اس مادھیم سے، جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، کہ پلیز اس کو ایک ایسی بات نہ بنائیں کہ جس میں غیر قوم کے لوگ جو دیکھیں کہ جی دیکھیں ان کے جو بشپ صاحب کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور وہاں پہ یہ حالات ہو رہے ہیں. تو یہ چرچ کی بے حرمتی ہے، کسی ایک شخص کی بے حرمتی نہیں ہے. جس کا بھی جو بھی سٹیٹس ہے، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے رہا ہے یا دوسرا شخص جو ہے وہ اس کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اس کو پبلک جب آپ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ہم سب کے لیے بڑی انسلٹ کی بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک جو بشپ صاحب ہیں یا پادری صاحب ہیں، جب وہ جاتے ہیں کہیں تو جو مسلم بہن بھائی ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جب ان کو یہ پتہ چلے یار ان کو تو اپنے لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، تو ان کی کیا عزت کریں گے. تو یہ بھائی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ روزمرہ یہ واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ، مقدمے بازیاں، گالی گلوچ. میں ایک سیمنری میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں بھائی صاحب کے ساتھ گیا، اور جو پرنسپل صاحب تھے میں ان کے ساتھ گیا مجسٹریٹ کا آفس میں، پیپر انہوں نے سائن کرنا. تو وہ جو مجسٹریٹ صاحب تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی آپ سر آپ آئے ہیں میرے آفس میں تو جب وہاں سے میں ساتھ جھکا کے گزرتا ہوں. اور مطلب اتنی رسپیکٹ، اتنا پیار. تو کیوں مطلب میں نے دیکھا غلام دستگیر خان صاحب جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی گجرانوالہ میں اور پادری اقبال نثار صاحب ہم وہاں پہ گئے. اتنا کراؤڈ تھا وہاں پہ بھائی صاحب کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے. واز اے منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو غلام دستگیر خان صاحب اپنی چیئر سے اٹھے اور وہ گیٹ کی طرف بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے تو ان کو گلے لگایا. حالانکہ ان کی والدہ فوت ہوئی تھی، تو بھائی صاحب سے وہ گلے ملے اور انہوں نے اتنی رسپیکٹ دی ان کو. میں حیران ہو گیا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اسٹوڈنٹ. میں نے کہا یار دیکھو ایک منسٹر، ایک جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے، وہ اٹھ کے آیا اور اس نے اتنی عزت دی. اس نے نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بزنس مین لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اور جو لوگ تھے وہاں پہ، لیکن اس نے بادر نہیں کیا. اس نے بھائی صاحب کو ریسپیکٹ دی. تو پلیز پلیز ایک تو یہ ہے کہ اپنے پالوس کہتا ہے کہ تم نقصان اٹھانا کیوں پسند نہیں کرتے، تو اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرتے. تو میری اس مادھیم سے میں اس پولیٹیکل جو چیزیں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز جو لوگ بھی انوالو ہیں، جو بھی زمینیں بیچ رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، پلیز اس کو انٹرنل معاملات سمجھتے ہوئے آپس میں مل بیٹھ کر ان باتوں کو طے کریں اور اس کو ایسے سوشل میڈیا میں لے کر آنا اور ویڈیو ڈالنا اور اس کو وائرل کرنا اور پھر اس کو بتانا ایک دوسرے کو دیکھو نہیں وہاں پہ بشپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، وہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں پہ زمینیں بیچی جا رہی ہیں. آف کورس آل دیز تھنگز آر ناٹ ایکسیپٹیبل. کسی طور سے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے.
لیکن میری یہ درخواست ہے خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے معاف کرنا سیکھیں، حالات کو اس طریقے سے نہ کریں کہ جس سے کلیسیا کی، خدا ان کے گھر کی بدنامی ہو، بےزتی ہو۔ اور میری ان لیڈر سے بھی درخواست ہے کہ یار آپ خدمت کے لیے گئے ہیں، آپ خدمت کریں، ان معاملات میں نہ پڑیں۔ یہ پراپرٹی بیچنا، یہ خداون کی جائیدادیں ہیں، خداون کی جگہ ہیں، اور آپ ان کو اس طریقے سے ابیوز نہ کریں۔ مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، سب کچھ رہ جانا ہے ادھر، تو کیا دنیا کو آپ سکھا رہے ہیں؟ اور اگر ایک آپ کا جو کلیسیا کا فرد ہے، آپ کی ڈائسس کا جو فرد ہے، وہ کھڑے ہو کر آپ کو گالی دے رہا ہے، تو کیا عزت ہے یار اس میں؟ وہ بڑی خوبصورت وہ ایک شعر ہے چھوٹا سا کہ اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، ہے نا؟ دیکھیے بھائی صاحب، میں یہ اس میں تھوڑا ایڈ کرنا کر لوں میں شعر، مجھے وہ بڑا جی خوبصورت شعر ہے۔ آئے طائر لا ہوتی، طائر کہتے ہیں چڑیا کو، آئے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر آپ کی خدمت میں کوتاہی ہو رہی ہے، اگر اس میں بےزتی ہو رہی ہے، تو اس سے تو موت اچھی ہے۔ جی پر سوری، ہاں جی، میں یہ کہنے والا تھا کہ جو کہ ہمارے جو وہاں لوگ ہیں پورے پاکستان میں، آپ کو پتا ہے کہ کتنے پرسنٹ ان پڑھ طبقہ ہے، ان کو اپنے پیچھے لگانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ بیسیکلی جب آپ لیڈر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارے فیصلے ایسے کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو پرانی ہو جاتی ہیں ان کو لوگ بیچ دیتے ہیں، بیچ کے ان میں پیسے ایڈ کر کے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو آئی تھنک کہ کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے، جیسے فار ایگزامپل کہ یہ کلچرلی تھوڑی پرابلم ہے کہ چرچ کی جگہ جو بیچنا ہے تو اس کو اتنا اونچا گناہ سمجھا جاتا ہے کہ باقی گناہ اس کے سامنے سارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے خادم الدین ایسے ہیں جو بشپ صاحبان ہیں، انہوں نے بہت ساری جگہیں جو بیچی ہیں، اس کے بعد انہوں نے دوسرے پروجیکٹ کے اوپر پیسہ لگایا ہے، اور بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ سارے جو ہے ادھر بھی دیکھیں، یہاں پر بھی جو چرچز بک رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو بڑا مایوس سمجھتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ کتنے بڑے جو ٹائٹینک قسم کے جو چرچز بنے ہیں، ان کی جو کاسٹ آ رہی ہے ان کو مینٹین کرنے کی، وہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر جو ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو پراپرٹیز جو ہیں چرچ کی بڑی، ان کو دیکھیں نا، ان کو یہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے، میں اس کو نہیں کرنا چاہتا تھا ڈسکس، لیکن وہ زمینیں جو ہیں وہ کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے، وہاں پر ٹرسٹ ہیں، اور جو پراپرٹی کے جو ٹرسٹیز ہیں، یہ بیسیکلی کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں تھی کہ وہ اس کو بھیج دیں، بلکہ یہ جو دکانیں تھیں، مکانات تھے، جو کوٹھیاں تھیں، باقی چیزیں تھیں، یہ مشنریز نے جو بنائی تھیں، وہ پیرا چرچ آرگنائزیشن تھی۔ جیسے راولپنڈی میں جو شاپس تھیں چرچ کے چوکٹ جو تھی، تو وہ شاپس بڑی بڑی مہنگی شاپس تھیں، ان کو بھیج دیا گیا کوڑیوں کے بھاؤ، اور اگر وہ شاپس آج ہوتی تو وہ ایک پروجیکٹ تھے، وہ پیسہ جو چرچ کے پاس آنا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو بیچ ڈالا، اور وہ پراپرٹیز جو ہیں، اور اس طرح بہت ساری جگہ ہیں جو کہ آپ دیکھیں کرسچن ٹاؤن جو سیالکوٹ میں ہے، وہاں پہ جو جگہ بیچی گئی، وہاں پر وہ بن گیا اسلام کالونی بن گئی، اور اس طرح کی جو وہاں پہ کالونی جو بن گئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے بڑی ضروری ہیں، ان کو یہ تو خیر غلط بات ہے اس طرح کرنا کہ آپ ایسے چرچ کی جگہ بیچ کے میری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے میں بھائی سے، پلیز آپ اس کو اتنا وہ نہ کریں، سوشل میڈیا میں نہ لائیں کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب اس بات کو دیکھ کے تو چرچ کی جو ہے بے حرمتی ہو، اور لیڈرشپ جو ہے، جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، خدا جانے، کسی کو جج نہ کریں، خدا کو جو یہ کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، اور اپنے فیصلے، جیسے کلام کہتا ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں، اور اس کہتا ہے کہ نقصان اٹھانا کوئی پسند نہیں کرتے۔ مقدمات جو ہیں ہمارے پیسے سے جو ہیں، وہ مسلمان جو انہوں نے کوٹھیاں بنا لی ہیں، اور وہ امیر ہو گئے ہیں، اور ہم نے اپنی پراپرٹیز بیچ کے، گجرانوالہ میں جو بالکل ایسے ہی ہے، وکیل بہت امیر ہو گئے ہیں، ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ جو میں بات کر رہا تھا وہ یہاں پر میں نے نیپور میں بھی ایسے چرچز ہیں جنہوں نے اس کو بیچا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نئے چرچز کھولے ہیں، اور انہوں نے پروجیکٹ نئے جو کھولے ہیں۔ یہاں پہ تو یہ ہاں جی، یہ تو ایسے نہیں کرتے، پیسے کو ابیوز نہیں کرتے۔ تو آئیے بہن بھائیو دعا مانگیں، اور ونس اگین میں آپ کو دو باتیں جو ہے وہ کہنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو فلڈ ریلیف کے لیے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ مڈل آف اکتوبر ہے، اس کے بعد نیکسٹ ویک کے بعد ہم اس کو ڈسپیچ کرنا چاہیں گے 14 تاریخ کے بعد، اور میں کلیکشن کے لیے جا رہا ہوں مختلف ایریاز میں،
تو اگر آپ نے وہ سامان جو ہے پیک کر لیا ہوا ہے، ابھی میں نے ایسٹ لنڈن جانا ہے نیکسٹ ویک اور سلاؤ میں میرے وزٹ ہے، تو اگر آپ کپڑے بھیجنا چاہتے ہیں، کمبل بھیجنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کانٹیکٹ کیجیے. میرا نمبر ہے 00447718992824. اور نیکسٹ ویک میرا وزٹ ہوگا ایسٹ لنڈن میں واکن اسٹوک ایریا میں. اگر آپ ہیں تو پلیز لیٹ می نو. اور پھر نیکسٹ ویک میں نے منڈے کو غالباً جو ہے وہ سلاؤ میں ہوں گا، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ جو بھی کپڑے گرم جو بھیجنا چاہتے ہیں، ساکس ہیں، جیکٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ہیٹ ہیں، ٹوپیاں وغیرہ جو آپ بچوں کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں. اگر دیکھیں آپ کے وسائل نہیں ہے تو کچھ ایسی چیزیں لے لیں جو کہ آپ افورڈ کرتے. جیسے میں نے ساکس کی بات کی ہے، ہیٹ کی بات کی ہے، بچوں کے لیے گرم جو ٹوپیاں ہیں یا جیکٹس ہیں، ایسی چیزیں جو ہے آپ بھیج سکتے ہیں. تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. اور 9 تاریخ کو جو پروگرام ہے اس کو ضرور آپ اٹینڈ کریں. 9 اکتوبر کو 2 بجے حماد اور ریورنڈ سیلی جو ہے وہ ہمارے چرچ میں خدا ان کے کلام کے لیے آئیں گے، سنانے کے لیے، خدا کی تعریف کے لیے. خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہن بھائی آپ نے اس پروگرام کو دیکھا. اگر کوئی ایسی بات جو کہ جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. لیکن میری یہ درخواست ہے خدا خادم ہوتے ہوئے ایک دوسرے پیار کریں، کسی کی عزت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند قدوس زندہ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہم سے پیار کرتا ہے. اے پیر خداوند ہم انسان ہیں، باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. ارے پیر خداوند ہم اس وقت پاکستان کے جو کلیسیائی حالات ہیں ان کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. جو بھی وہاں پر مسائل ہیں خداوند تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. خداوند لیڈرشپ کے لیے، لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کی عزت کرنا سکھا، ایک سے پیار کرنا سکھا. اور اے پیر خداوند ہم تمام حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں جو کہ اس وقت سیلاب زدگان جن کا شکار ہیں، بے گھر ہیں، دکھی ہیں، بے بس ہیں. خداوند تو ان کے لیے وسائل مہیا کر، اپنے لوگوں کو برکت دے. اور ہمارے سارے چرچ کے پروگرام کو تو اپنے ہاتھوں میں لے. بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے خادم کے لیے، پاسٹر محبوب کے لیے، ان کی کلیسیا کے، ان کے خاندان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. دیگر تمام بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کے ساتھ ہو، ہم سب کو بڑی برکت دے. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آمین. ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری. آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کو فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی ہے. آمین. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنا اور اپنے دوستوں عزیزوں کا خیال رکھے گا. کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے اور پادری گلبرٹ ڈیوڈ صاحب خدا ان کا پاک کلام کل پیش کریں گے. تو ہم اس سبجیکٹ کو، سیکنڈ کمنگ کرائسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے. تو خدا ہم سب کے ساتھ ہو، آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. تھینک یو بھائی صاحب جی. گاڈ بلیس God bless you. God bless you.